अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। प्यारे बच्चों, पुराने जमाने की बात है कि एक गांव में मेहनतकश लड़का था। उसका नाम रशीद था। सब उसको शीदा छल्ली वाला पुकारते थे क्योंकि वो गांव में छल्ली बेचा करता था। शीदा की उम्र 20 साल थी। वो गरीब माँ बाप की औलाद थी, इसीलिए अपने लिए और अपने माँ बाप का पेट पालने के लिए उसे सख्त मेहनत और मुशक्क़त करना पड़ती थी। वो रोज़ाना धूप में खड़े होकर छल्ली बेचा करता था। रोज़ाना उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि उसे और उसके घर वालों को 3 वक्त का खाना मिल जाता। शीदा एक दिन अपनी रेहड़ी लेकर गांव के वस्त में छल्ली बेचने के लिए खड़ा हो गया। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। कोई गाहक या बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा था जो उससे छल्ली खरीद लेता। अचानक शीदे को दूर से एक आदमी नजर आया। वो उसे देखकर डर गया। वो आदमी शीदे को हमेशा तंग करता था। वो उसकी भुनी हुई छल्लियाँ उठाकर ले जाता और बदले में उसे 1 पैसा भी ना देता। जिस दिन वो आदमी ये हरकत करता था उस दिन शीदा की कमाई बहुत कम होती थी। शीदा उसे कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसके मुकाबले में बहुत ताकतवर था, जबकि शीदा तो उसके आगे कुछ भी नहीं था। वो आदमी हमेशा की तरह आज भी शीदे के पास आया। जल्दी से ये सारी छल्लियाँ मुझे दे दे वरना छोड़ूंगा नहीं, वो आदमी भारी आवाज से बोला। शीदा ने डर के मारे छल्लियां शॉपर में डाली और कांपते हाथों से शॉपर उस आदमी फजलू को दे दिया। फजलू अपने रोब पर फख्र करके हंसता हुआ वहां से छल्लियां लेकर चला गया, जबकि शीदा रोने लग गया था। उसके पास बहुत कम छल्लियां रह गई थीं। रोते रोते उसे शदीद प्यास लगी। वो आज पानी भी नहीं लाया था। पानी की तलाश में उसने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो उसे एक दरख्त के पास एक शीशे की बोतल नजर आई। उसके अंदर लाल रंग का मशरूब था। शीदे को लगा कि इसमें जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा है। वो भागता हुआ उस बोतल तक आया और उसे उठाया। बोतल ठंडी बर्फ थी। अगर वो ये पी जाता तो उसके अंदर सुकून उतर जाता और ठंड पड़ जाती। उसने बोतल का ढक्कन खोला और उसे पीना शुरू किया। उसका जायका बिल्कुल जामे शीरी जैसा था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोतल पीकर रेडी पर रख दी। अब वो खुद को पहले से ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहा था। अगले दिन वो खेतों में गया और किसानों से छल्ली का एक तोड़ा खरीद लाया। दोपहर के वक्त वो दोबारा छल्ली बेचने लगा। कुछ बच्चे उसकी तरफ आए और छल्लियाँ खरीद लीं। आज उसकी काफ़ी छल्लियाँ बिक गई थीं। वो बहुत खुश हुआ था। उसकी खुशी मिट्टी में मिल गई जब उसने फजलू को अपने करीब आते देखा। वो वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन फजलू जैसे ताकतवर आदमी से वो बच नहीं सकता था, इसीलिए वो वहीं खड़ा रहा। सारी छलियां कहाँ हैं? कहाँ गई? बता। वो टोकरी में 3-4 कच्ची छलियां देखकर गुस्से में पूछने लगा। वो साहब जी, सब बिक गई, शीदा ने डरते डरते बताया। उसकी बात सुनकर फजलू को सख्त गुस्सा आ गया। उसे इतनी भूख लग रही थी और ये शीदा सारी छलियां बेच चुका था। इसके लिए एक भी भुनी हुई छल्ली नहीं रखी थी। गुस्से में उसने शीदा पर हाथ उठाना चाहा। शीदा ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खुद से दूर किया। उसने अपनी कुल ताकत का थोड़ा सा ही हिस्सा उसे दूर करने में लगाया था, मगर वो फजलू अचानक से दूर जा गिरा। ऐसा लगा जैसे शीदे ने उसे धक्का दिया हो। शीदा तो दंग ही रह गया। तेरी इतनी जुर्रत, तूने मुझे मारा, अब तू देख मैं तेरा क्या करता हूं। फजलू गुस्से से उठकर आया और दोबारा मारना चाहा, लेकिन इस बार भी जब शीदा ने उसे हाथ लगाया तो वो दूर जा गिरा। शीदा खुद हैरान रह गया। जब भी फजलू उसे मारने लगता, शीदा बस हल्का सा उसे छूता तो वो दूर जा गिरता। आज पहली बार हुआ था कि फजलू शीदा से डर कर भागा था। शीदा को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि अचानक इसमें इतनी ताकत कैसे आ गई। उसने अपने हाथ की ताकत चेक करने के लिए दीवार पर एक जोरदार मुक्का मारा। दीवार में गहरी दरार पड़ गई थी।
وہ اپنے ایک دم طاقتور بن جانے پر بڑا حیران ہوا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی ریڑھی سمیٹی اور گھر چلا گیا۔ وہ ابھی تک اس بات میں الجھا ہوا تھا کہ اس کے اندر طاقت کہاں سے آئی۔ اس کی امی نے اسے آواز دی اور کہا، بیٹا بینگن لے آؤ ذرا، میں سبزی بناتی ہوں۔ امی کی بات سن کر شیدہ بازار سے سبزی لینے چلا گیا۔ جب وہ سبزی لے کر جا رہا تھا تو اسے فضلو کا دوست سلیم مل گیا۔ سلیم بھی بہت ظالم تھا اور اسے تنگ کرتا تھا۔ آج بھی وہ اس سے پیسے بٹورنے آیا۔ شیدہ کو اس پر سخت غصہ تھا۔ جیسے ہی سلیم اس کے قریب آیا اس سے پیسے چھیننے کے لیے، شیدہ نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا جس سے وہ دور جا گرا۔ شیدہ کو اسے ایسے دیکھ کر بہت مزہ آیا تھا۔ اس نے سلیم کو 2-4 تھپڑ اور لگائے اور آج سلیم سے اپنے پرانے سارے بدلے لینا چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو شیدہ، آئندہ تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ سلیم اس سے ڈر کر روتا ہوا معافی مانگ کر گھر بھاگ گیا۔ شیدہ کو بہت اچھا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو اچھا مزہ چکھا رہا ہے۔ اس طرح روز ہونے لگا۔ جو بھی اسے تنگ کرتا وہ اسے مارتا۔ مار کھا کر اس کا دشمن اس سے ڈر کر بھاگ جاتا اور آئندہ اسے تنگ نہ کرتا۔ ایک دن شیدہ گھر میں اکیلا تھا۔ اس کی امی ابو دوسرے گاؤں کسی اور کام سے گئے ہوئے تھے۔ شیدہ اپنے گھر کی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ بہت زیادہ گرمی تھی اور پنکھا بھی نہیں چل پا رہا تھا۔ گاؤں میں بجلی تو موجود تھی مگر آتی بہت کم تھی۔ گرمی سے شیدے کو غصہ چڑھنے لگا۔ وہ گھر سے باہر ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے گھر میں اے سی لگوا لوں۔ اے سی کے لیے بہت سارے پیسے درکار تھے۔ اس نے اچانک سوچا کہ میں تو اب بہت طاقتور ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ کاش میں کسی کو نظر بھی نہ آ سکتا تاکہ میں کہیں سے ڈھیر سارا سونا حاصل کرتا اور اسے بیچ کر امیر ہو جاتا۔ اچانک اسے راستے میں اپنا ایک دوست نظر آیا۔ کیسے ہو کلیم؟ وہ اپنے دوست کے پاس آ کر پوچھنے لگا، لیکن اس کا دوست اس کی بات سنے بغیر ہی چلتا جا رہا تھا۔ شیدہ نے دوبارہ اسے پکارا لیکن کلیم نے نہیں سنا۔ کہیں میں واقعی میں تو غائب نہیں ہو گیا؟ شیدہ نے خوش ہو کر سوچا۔ اس کے بعد وہ گاؤں میں یوں ہی گھومنے لگا لیکن کوئی اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے وہ ایک محل تک پہنچ گیا۔ یہ محل بادشاہ کا تھا۔ بادشاہ کا محل دیکھتے ہی وہ سوچنے لگا کہ اس محل کے اندر بادشاہ کا خزانہ ہوگا۔ اگر میں خزانہ حاصل کر لوں تو بہت امیر ہو سکتا ہوں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا مجھے اور میں سونا بھی آسانی سے حاصل کر لوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ محل میں داخل ہوا۔ محل بہت بڑا تھا۔ وہ محل کا چکر کاٹنے لگا۔ کبھی جھومتا ہوا آگے جاتا تو کبھی ڈانس کرتا اور گانے گاتا۔ کوئی بھی اسے دیکھ اور سن نہیں پا رہا تھا۔ شیدہ خوش تھا۔ اس کو اللہ نے اتنی طاقت سے نوازا تھا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور وہاں سے ہوتا ہوا بادشاہ کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں سے اس نے خزانہ تلاش کیا۔ ایک صندوق اسے نظر آیا جسے اس نے کھولا تو ڈھیر سارا سونا ملا۔ اس نے اپنی دونوں جیبیں بھری اور پھرتی سے وہاں سے نکل گیا۔ دوسرے گاؤں جا کر اس نے سوچا اب میں سب کو نظر آنے لگوں۔ اس نے یہ سوچا ہی تھا کہ وہ سب کو نظر آنے لگا۔ اس نے سونا بیچا اور اس کے پیسے وصول کیے اور گھر میں اے سی لگوا دیا۔ فریج بھی وہ گھر میں لے آیا تھا۔ اب اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ٹھنڈک میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ اب روزانہ اسی طرح ہونے لگا۔ وہ بادشاہ کے دربار میں جاتا اور اپنی طاقت کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے سونا چوری کر لاتا۔ اب تو اس نے چھلیاں بھی بیچنا چھوڑ دی تھی۔ وہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے یہ بات گاؤں والوں سے چھپا رکھی تھی تاکہ کوئی بھی اس پر شک نہ کرنے لگ جائے۔ آئے دن یہ خبر پھیل رہی تھی کہ بادشاہ کے دربار سے سونا چوری ہو رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل کے باہر پہرے دار کھڑے کر دیے تھے لیکن شیدہ کو محل کے اندر جانے اور سونا چوری کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اس کے امی ابو نے اس سے پوچھا کہ بیٹا ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ اس نے جھوٹ بولتے ہوئے جواب دیا کہ امی ابو میں نے ایک جگہ نوکری شروع کر دی ہے، اسی وجہ سے میرے پاس اتنے پیسے آتے ہیں۔ شیدہ نے جھوٹ بولا تھا۔ شیدہ کی باتیں سن کر اس کے ماں باپ اس پر فخر کرنے لگے۔ شیدہ روز 1 بجے گھر سے نکل جاتا۔ پہلے وہ بادشاہ کے محل سے پیسے چوری کرتا
اور دوسرے گاؤں چلا جاتا اور وہاں سونا بیچ کر پیسے لے آتا۔ وہ ایک دن گاؤں میں گھوم رہا تھا کہ اسے فضلو نظر آیا۔ فضلو نے اپنی سائیکل پر کچھ کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ وہ یہ کپڑے اپنے لیے خرید کر لایا تھا۔ شیدا کو شرارت سوجی اور اس نے کہا، ماچس میرے پاس آ جا۔ اس کے سوچتے ہی اس کے پاس ماچس آ گئی۔ ماچس سے شیدا نے فضلو کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ فضلو کے سارے کپڑے جل گئے تھے۔ اپنے نقصان پر وہ رونے لگا۔ شیدا کو اسے تکلیف میں دیکھ کر بہت مزہ آیا اور وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ ایک جگہ اسے سلیم نظر آیا۔ وہ دودھ والی دکان سے دودھ لے کر جا رہا تھا۔ شیدا کو شرارت سوجی اور اس نے دودھ کے شاپر پر سوئی مار دی، جس وجہ سے سارا دودھ زمین پر گر گیا۔ سلیم کو بہت افسوس ہوا۔ اس کے پاس مزید دودھ خریدنے کے پیسے نہیں تھے۔ وہ اداس شکل بنا کر گھر چلا گیا۔ شیدا کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ یوں ہی روزانہ سب کو تنگ کرنے لگا۔ اسے سب کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، چاہے اچھا انسان ہو یا برا، وہ سب کو ہی تنگ کرنے لگا تھا۔ ایک دن اسے کلیم نظر آیا۔ وہ سائیکل پر کسی کام سے جا رہا تھا۔ شیدا نے راستے میں ایک نوکیلا پتھر رکھ دیا۔ جیسے ہی کلیم کی سائیکل کا ٹائر اس پتھر پر آیا تو اس کی ہوا نکل گئی اور اس کی سائیکل پنکچر ہو گئی۔ بیچارے کلیم کو اتنی گرمی میں اپنی سائیکل کو گھسیٹ کر دور تک لے جانا پڑا۔ چل چل کر اس کی طبیعت خراب ہو چکی تھی۔ شیدا کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ شیدا ایک اچھا انسان تھا، مگر طاقت ملنے کے بعد وہ برا انسان بن گیا تھا۔ وہ برے اور اچھے لوگوں کو تکلیف دے کر اچھا محسوس کرتا تھا اور بادشاہ کے محل سے چوریاں بھی کرتا تھا۔ نہ صرف بادشاہ کے محل سے، بلکہ اسے کسی دکان پر کوئی چیز پسند آتی تو وہ وہاں سے چوری کر لیتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا کہ چوری کس نے کی ہے۔ یوں وہ ایک چور بن گیا تھا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دربار میں چوری کرنے کی نیت سے دوبارہ گیا۔ اس بار وہ بڑا سا شاپر لایا تھا تاکہ اس میں سونا ڈال سکے۔ دربار میں اور محل کے باہر بہت زیادہ خادم اور سپاہی تھے، لیکن کسی نے شیدے کو اندر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب وہ سونا چوری کر کے کمرے سے نکلا ہی تھا کہ بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ تو تم ہو وہ چور جو 2 ماہ سے میرے محل کا سونا غائب کر رہا ہے۔ تمہیں سخت سزا دی جائے گی اور زندان میں قید کیا جائے گا۔ سپاہیوں، اسے قید کر دو اور اس کے گھر والوں کو دربار میں حاضر کرو۔ بادشاہ برہمی سے بولا۔ شیدا کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ یہ مجھے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ شیدا نے سوچا۔ بادشاہ کے سپاہیوں نے اس کے ہاتھ سے سونا کھینچا اور اسے قید خانے میں قید کر دیا۔ وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اکیلا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کے ماں باپ کو دربار میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے انہیں شیدا کی کارستانیاں بتائی تھیں۔ اس کے ماں باپ یہ سن کر رونے لگے۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ ہو گئے تھے۔ انہیں اب پتہ چلا تھا کہ شیدا نے کیا 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 ہے۔ وہ قید خانے کے باہر شیدے سے ملنے آئے اور کہا کہ اب ہمیں کبھی اپنے ماں باپ نہ کہنا، ہم نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ شیدا رونے لگا تھا۔ اس نے بادشاہ سے معافی مانگی پر بادشاہ نے اسے معاف نہ کیا۔ اگلے دن اسے سزا کے طور پر سارے گاؤں میں گھمایا گیا۔ ایک وزیر بار بار اعلان کر کے سب کو بتا رہا تھا کہ چور پکڑا گیا۔ سبھی اسے چور چور کہہ رہے تھے۔ شیدا سخت شرمندہ ہو رہا تھا۔ سب اسے برا بھلا کہنے لگے۔ ایک ماہ بعد اسے آزاد کر دیا گیا، لیکن شیدا سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کے ماں باپ اور دوست سب اس سے ناراض تھے۔ وہ اداسی سے اپنی چھلی کی ریڑھی لے کر گاؤں میں گھومنے لگا، لیکن کوئی گاہک یا بچہ اس کے قریب نہیں آ رہا تھا۔ سب اسے چور چور کہہ رہے تھے۔ وہ یکدم رونے لگا۔ روتے روتے اسے کافی دیر ہو گئی۔ وہ سب سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ایک دم اچانک بوتل کا ڈھکن کھلا اور اس کے اندر سے ایک پری نازل ہوئی۔ اسے دیکھ کر شیدا حیران رہ گیا۔ میں اچھے لوگوں کی مدد کرتی ہوں۔ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم بہت محنت کرنے والے لڑکے ہو، اسی لیے میں نے تمہیں یہ جادوئی بوتل دی تاکہ جو تمہیں تنگ کرے اس کے سامنے تم اپنا دفاع کر سکو، لیکن اس کے بجائے تم نے برے کام شروع کر دیے، اسی لیے میں نے تمہارا راز سب کے سامنے فاش کر دیا۔ انسان کو جب طاقت مل جاتی ہے تو وہ اس کا غلط استعمال کرنے لگتا ہے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ میں یہ بوتل لے کر جا رہی ہوں۔ اب تمہیں جو کرنا ہے
تم خود کرو گے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گی۔ پری ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے شیدا اس سے معافی مانگتا وہ پری اور بوتل غائب ہو گئی۔ شیدا کو بہت افسوس ہوا، اس نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا تھا، چوری کی تھی اور سب کو تنگ بھی کیا تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر سب سے معافی مانگی جس جس کو اس نے تنگ کیا تھا۔ آہستہ آہستہ سب نے اسے معاف کر دیا۔ اس کے ماں باپ اس سے خوش ہو گئے تھے۔ شیدا ایک اچھا انسان دوبارہ بن گیا اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا کہ وہ اب برا انسان کبھی نہیں بنے گا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔